अस्सलाम वालेकुम सीरियत चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हमें नहीं पता होता, हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं और कभी भी परेशानियों के आगे एक तो हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी अगर दूसरे किसी शख्स के लिए हम कुछ अल्फाज अच्छे बोलकर चर्चा कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी की बात नहीं भी आपको अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हों, थोड़ा सा काम डाउन करें और फिर सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपने रवैये को अच्छा रखें। दूसरों के रवैये को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रवैये को हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की आज के रोज़ में 46 डिग्रीज रहेगा, कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो 8 है और 5 बजे तक शाम को अगर आप बाहर निकल रहे हैं सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी की एक बॉटल अपने साथ कैरी करें जहाँ भी जा रहे हैं और वक्फे के साथ जो है पानी पीते रहें। इसी के साथ अगर हम अगले 10 दिन की बात करते हैं बारिश के, एज ऑफ नाउ कोई इम्कानात नहीं। आपको पता है कि हमने देखा है कि ऑफ्टन काफ़ी हवा चलने लग जाती है और आज के दिन में भी 8 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन आप जब शहरी इलाके में होते हैं, ज़्यादा बिल्डिंग्स आपके इर्द गिर्द होती हैं, आपको महसूस नहीं होती कि हवा चल भी रही है। इसी के साथ अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं 4 किलोमीटर्स विजिबिलिटी है, हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, लेकिन इतनी नहीं कि महसूस की जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपडेटेड रखें और आगाह रखें सूरत हाल के साथ। ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वकास बताइएगा आज क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? फातिमा ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो कुछ कहा ये जा सकता है कि हमारी अहम शाहराहों पर आज शहरियों को मुश्किलात का सामना रहेगा, जिसमें खासकर डिस्कोट रोड की अगर बात कर जाए तो एक तरफ वासा की ड्रेनेज की सफाई का सिस्टम जो है वो जारी है, जिसकी वजह से हैवी मशीनरी जो है वो डिस्कोट रोड पर मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ डिस्कोट रोड पर ही मंडी के मुकाम पे जो है एक बड़ा ट्रक गुज़िश्ता रोड से खराब खड़ा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें राजबा रोड के हवाले से तो राजबा रोड पे गौशाला मोड़ के करीब जो है वो थोड़ी ट्रैफिक को हर्डल है, चूंकि एक स्पीड ब्रेकर जो है उसकी तामीर की जा रही है। इसी तरह शहर की अहम शाहराहों की अगर हम बात करें सरगोदा रोड, समुद्री रोड, सत्याना रोड और जड़ावाला रोड, तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो कंस्ट्रक्शन के जारी काम की वजह से कुछ सुस्त रवि का शिकार है, जबकि आज कैनाल रोड और सिविल लाइंस रोड जो है ये मामूल के मुताबिक जो है वो खुले रहेंगे। कैनाल रोड पे कुछ रश जो है वो देखने को मिल सकता है, खासकर स्कूल की छुट्टी के टाइम पे, तो उस वक्त हमेशा से कैनाल रोड को मुस्तकिल यूज करने वाले शहरी शायद इस चीज के आदी हो चुके हैं, लेकिन दीगर शहरियों से ये इल्तमास की जाती है कि जनाब आप अगर कैनाल रोड का इस्तेमाल करें तो इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, चूंकि कैनाल रोड पर बहुत से स्कूल्स मौजूद हैं जहां से बच्चों को निकलना होता है और मुख्तलिफ शहर के इलाकों में जो है अपने घरों को जाना होता है। जी बिल्कुल वकास, ये भी ज़रूर बताइएगा, कल हमने डिफरेंट मसाइल के हवाले से बात किया था, आज भी रास्ते में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़े हुए थे और वहाँ पे कोई वार्डन भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से कोई रोक टोक नहीं थी। जिस तरह से जिसका दिल कर रहा था चौक पर आपको नजर आ रहे थे लोग जाते हुए, तो इसके हवाले से ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल फातिमा, आजकल चूंकि हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, तो बिजली की बंदिश जो है वो खासी ज्यादा होने के बायस जो है हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो बंद दिखाई देते हैं। जहां तो ट्रैफिक वार्डन मौजूद है वहां ट्रैफिक को मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत सी शाहराहें, बहुत से चौराहे ऐसे हैं जहां सिग्नल्स मौजूद है लेकिन ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं होते, तो जैसे ही लाइट बंद होती है तो फिर हर शख्स जो है, हर जानिब से आने वाला शख्स अपनी मदद आपके तहत उस चौक को क्रॉस करने की कोशिश करता है। और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो लाइट की बंदिश के दौरान ऐसे मुकामात पर मौजूद नहीं होते, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन हमारा बड़ा बेहतरीन और एक अहम चौक है अजीज फातिमा मोड़, जिसे हम कहते हैं शेखुपुरा रोड पे, तो यहाँ ट्रैफिक जो है आपको दिन में 12 घंटे के अंदर जो है 16 घंटे तक ट्रैफिक जो है वो जाम दिखाई देती है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अभी भी चीज़ें हमें इम्प्रूव होती है, उस स्पीड के ऊपर नज़र नहीं आ रही, उस स्पेस पर नज़र नहीं आ रही जिस पर होनी चाहिए। चाहते हैं कि अपनी मिसाइल कॉल कर सके। फैसलाबाद शहर पिछले काफ़ी सालों से इग्नोर हो रहा है, ना तो ट्रैफिक के हवाले से ना डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा काम किया गया है, लेकिन लाजमी तौर पर और फौरी तौर पर ज़रूरी है कि फोकस किया जाए हमारे इस बहुत ही खूबसूरत शहर के ऊपर। और जो हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं जो कितने बड़े बन गए हैं इतने वक्त से इग्नोर होने की वजह से, उनको हल करने की कोशिश की जाए। शहरियों के मसाइल को हल किया जाए, शहरियों की डे टू डे जिंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताया कि फैसलाबाद शहर के हवाले से हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और जहाँ पर एक तरफ मसाइल हैं वहीं पर कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं। जब हम आर्ट्स की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो फैसलाबाद शहर किसी और शहर से पीछे नहीं है। यहाँ पर अगर हम ड्रामा की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं, तो बेशक फैसलाबादियों में बहुत टैलेंट मौजूद है और सही प्लेटफॉर्म पूरी कोशिश की जाती है हमारे आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको वो मौके दिए जाए। बच्चों के हवाले से बात करें तो उन्हें वो ट्रेनिंग दी जाए जहाँ पर वो सीख सकें, अपने टैलेंट्स को और ज़्यादा निखार सकें आगे चलते हुए। अगर वो प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं, प्रोफेशनली नहीं तो एज अ हॉबी अगर परस्यू करना चाहते हैं तो उसको परस्यू कर पाएँ। इसी हवाले से आज बातचीत करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि गर्मियाँ भी आ रही हैं और जहाँ पर बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ दी जाएंगी, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए मेंटल एक्सरसाइजेज मौजूद होनी चाहिए जहाँ पर वो डिफरेंट आर्ट्स को परस्यू कर सके। अगर वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं उसके हवाले से भी, अगर उनका कोई पैशन है, एक्टिंग को पसंद करते हैं, कॉमेडी को पसंद करते हैं, कोई भी डिफरेंट चीज़ें अगर वो पसंद करते हैं, कैलीग्राफी को पसंद करते हैं, तो इसके हवाले से आर्ट्स काउंसिल की तरफ से क्लासेस भी रखी जाएंगी और इसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे डिटेल में जाएं इन चीज़ों के हवाले से। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं इस डिस्कशन के लिए। जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद के। आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में और हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए भी वक्त निकाला। थैंक यू सो वेरी मच सिटी फॉर आप कैसे हैं? आई एम फाइन। मेरी जब आपसे पिछली दफ़ा मुलाकात हुई थी, काफ़ी अर्सा हो गया वैसे, लेकिन आर्ट्स काउंसिल की तरफ से हमेशा बहुत ही मज़े के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और एक ऐसी दुनिया में एक ऐसे वक्त में जहाँ पर हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, और चाहे वो बच्चे की बात करें चाहे बड़े, आई थिंक वक्त सबके पास बड़ा लिमिटेड हो गया है। वहाँ पर भी आर्ट्स काउंसिल की हमेशा कोशिश होती है कि एक दफ़ा फिर लोगों को आर्ट्स की तरफ लाया जाए, एक दफ़ा रिवाइव किया जाए। चाहे वो हम अपने ड्रामा के हवाले से बात करते हैं, बहुत एफर्ट्स रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के और मैं सच में आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इतनी मेहनत के साथ इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को आगे लेकर आया जाता है। अभी अगर करंटली बात करें आर्ट्स काउंसिल में क्या चीज़ें हो रही हैं और गर्मियों के हवाले से क्या प्रोग्राम्स? जी हाँ, बिल्कुल। गर्मियों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जैसे अभी आपने बच्चों का जिक्र किया, तो समर वेकेशन होने को है और समर वेकेशन में बच्चे अपना होमवर्क करने के साथ साथ घर में खासा टाइम उनके पास होगा और वो ये सोचेंगे कि किस पे स्पेंड करें। तो इसी हवाले से आर्ट्स काउंसिल अपना जो है वो रोल प्ले करेगी, ना कि वो सिर्फ मोबाइल पे या ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि सिर्फ उन्हें एक जगह पे पाबंद करें। हमने ख़ास तौर पे म्यूज़िक क्लासेस को इन्हेंस किया है। हमारे पास फीमेल के लिए अलहदा क्लासरूम है, मेल के लिए अलहदा क्लासरूम है, जिसके अंदर जो म्यूज़िक लवर है, जो गाना सीखना चाहते हैं, वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, उनकी हम हेल्प आउट करेंगे। उनकी क्लासेस हमारे पास अरेंज हैं और हम इनकरेज करेंगे कि वो बच्चे जो म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, अपने शौक़ की तकमील चाहते हैं, वो हमारे पास आएँ, रजिस्टर्ड हों और हम उनके लिए क्लासेस का एहतमाम कर रखा है। अच्छा, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अगर कोई सीखना चाहे तो? हमारे पास 16 इंस्ट्रूमेंट हैं। यू कैन नेम एनी इंस्ट्रूमेंट। कि अगर तबला सीखना चाहता है, बांसुरी, फ्लूट सीखना चाहता है, गिटार सीखना चाहता है, हारमोनियम सीखना चाहता है, तो हमारे पास म्यूज़िक टीचर भी मौजूद हैं, क्लास भी मौजूद है। तो तकरीबन 16 इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ये ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास। तो वो हम सिखा रहे हैं, क्लासेस उनकी अरेंज कर ली गई हैं। हम तो शहर के बच्चों को, स्पेशली यंगस्टर को इनकरेज करने के लिए आपके चैनल से ये पैगाम देना चाहते हैं कि अभी आपका ये हमने सारा सजा दिया है हॉल आपके लिए, क्लासेस आपके लिए, तो हमें अभी आपकी ज़रूरत है। आप आइए। बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी में आर्ट्स काउंसिल अपना रोल पहले भी अदा करती रही है और अभी भी अदा करेगी। बिल्कुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इसके लिए कोई फीस है, कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी बच्चों को? जी बिल्कुल, ये फ्री है और ये आर्ट्स काउंसिल की जानिब से शहर के लिए है, शहर के नौजवानों और बच्चों के लिए। और यूँ समझिए कि आपका फ्री समर कैंप यहाँ पे लगने जा रहा है।
جس میں آپ یہ تو ایک تو میوزک کی کلاس کا ہم نے ذکر کر لیا، ساتھ ساتھ میں کیلیگرافی کی کلاسز کا بھی ذکر کرتا چلوں، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے فائن آرٹس کی کلاسز بھی سٹارٹ کر رکھی ہیں۔ اچھا، آپ موبائل کے حوالے سے بات کرتے، ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو آف کورس ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے جہاں پر اوور یوزیج آ جاتا ہے، زیادہ وقت اسکرین ٹائم اگر آپ کو بہت زیادہ ہے تو کافی ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آرٹس کے حوالے سے دیکھیں تو آگے چلتے ہوئے ڈیجیٹل آرٹ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے، بہت پروموٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی نیڈ اگر ہم فری لانسنگ کے حوالے سے دیکھیں، کریئر وائز دیکھیں، کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی پلانس؟ جی ہماری بالکل پائپ لائن میں ہے، اور دس از دا نیڈ آف دی ٹائم کہ ہم لوگ جہاں پہ فزیکل ایکسرسائز کو بھولتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ باہر نکلنا بند ہو گیا ہے، اور یہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل آرٹ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا موبائل فون برا نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ ابھی ہم جو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ موبائل پہ تھوڑا ٹائم کم سپینڈ کریں اور کلاسز میں آئیں اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھ لیں، انسٹرومنٹ سیکھ لیں، کیلیگرافی سیکھ لیں۔ اسی طریقے سے آن لائن کلاسز کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور پائپ لائن میں ہمارے ایسے پرپوزل چل رہے ہیں جس میں ہم لوگ آن لائن کلاسز کا بھی کریں گے، اور ڈیجیٹل آرٹ کو سکھانے کے لیے بھی ہم لوگ اکوپمنٹ اور اپنی تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب بچوں کا انٹرسٹ کس طرف آپ کو زیادہ نظر آتا ہے؟ اگر جو یوزلی بچے آ رہے ہوتے ہیں تو آج کل بچے کس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں؟ آج کل دو چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں، ایک تو میوزک کی طرف کافی رجحان ہے بچوں کا، کیوں ہمارے پاس جو نئے آج کل کے دور کے سوشل میڈیا آ گیا، ٹک ٹاک آ گیا، یوٹیوب آ گئی، اس کی وجہ سے میوزک کافی پاپولر ہے، تو ہم نے بھی اسی وجہ سے اپنی میوزک کلاسز کو انہینس کیا۔ نہ کہ صرف میوزک کلاسز کو، جو پچھلے دنوں ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کیا، جو ہمارے پاس نیا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آیا ہے، بات کریں فیصل آباد ڈویژن کی، تو ان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے گانے بھی لکھ لیے ہیں، ان کے اوپر ہم گانے پکچرائز بھی کرائیں گے۔ اور دیکھیے کہ ہم لوگ آرٹسٹ کی اور آرٹسٹوں کی سپورٹ کے لیے آرٹس کونسل کے ڈومین کا سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو اس کے لیے ہم جب ایک گانا شوٹ کریں گے کسی نئے آرٹسٹ کے ساتھ تو بہت سارے آرٹسٹ کی اس میں ہیلپ ہوگی، میوزیشینز بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، تو اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو کلاسز ہیں فائن آرٹس کی، فائن آرٹس میں بچوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کریٹیو آرٹ ہے، بچے بیٹھ کے اپنے دماغ سے تو ہمارے پاس آلریڈی ہم نے MOU ٹیچرز کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس کلاسز موجود ہیں۔ بچوں کو ہم انکریج کریں گے کہ وہ فائن آرٹس کی طرف، فائن آرٹس بہت زبردست چیز ہے، جب بچہ خود سیکھتا ہے، جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے، کوئی سینری ہے، کوئی اس کا آئیڈیا ہے، کوئی وہ چیز پینٹ کرنا چاہتا ہے یا بغیر کسی کو کہے ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، تو دس از دا سپر میڈیم کہ وہ آرٹ پہ اپنا وہ ریفلیکشن دکھائے، وہ بات کہنا چاہتا ہے وہ دکھائے، جس میں سے ایک ہارمنی کی سوچ یہ بھی نکلتی ہے کہ بچے جو چیز ڈرتے ہیں پیرنٹس کو کہتے ہوئے یا ایکسپریس نہیں کر پاتے یا شائنس ہے ان کے اندر، ان کے لیے بہت ہیلپ فل ایلیمنٹ ہے کہ وہ آرٹ کو سیکھیں، آرٹ میں آئیں اور ایکسپریس کر کے دکھا دیں، کلر سے دکھا دیں، بلیک اینڈ وائٹ میں دکھا دیں۔ اس کو ہم انکریج کریں گے کہ بچے آرٹ کی طرف آنے آپ اس کی طرف آئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہمارا دین بھی ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک ایلیمنٹ کو لے کے چلتے ہیں کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، تو ہم لوگ جس طرح سے مختلف ایگزیبیشن کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے ہم ایک کیلیگرافی کی ایگزیبیشن بھی کروانے جا رہے ہیں۔ کلاسز ہمارے پاس کافی دیر سے سٹارٹ ہیں اور اس میں بچوں کی تعداد گو کے کم ہے، انڈیویجولی بچے اپنے اپنے طور پہ کیلیگرافی پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم انکریج کریں گے کہ کلاس کی صورت میں آ جائیں، اس کے لیے یہ سہولت ہوگی ہمارے پاس بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیچرز اویلیبل ہیں، فیصل آباد میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہم انہیں انگیج کر کے جب ہمارے پاس ایک اچھی خاصی تعداد ہو جائے تو وہ ہم ان کو بلا سکتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ 2 to 3 weeks ابھی ڈیٹ اس کی ڈیسائیڈ ہونی ہے، ہم ایک انٹرنیشنل کیلیگرافی ایگزیبیشن یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کیلیگرافی میں جب بات کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایجپٹ سے بھی کچھ نسخے آ رہے ہیں، ایران سے بھی آ رہے ہیں، ترکی سے داؤد بختاش صاحب کے ہمارے پاس کام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے وہ یہاں پہ، تو انکریج کریں گے کہ جو کیلیگرافی لور ہیں اور جو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارا پیج واچ کرتے رہیں، ہمیں لائک کرتے رہیں، اور انٹرنیشنل کیلیگرافی ایگزیبیشن میں ہم ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اس کے اندر آپ کو بہت جید اساتذہ اکرام سے کلاسیکل آرٹ کے اوپر، کلاسیکل کیلیگرافی کے اوپر سننے کا بہت موقع ملے گا۔ اس میں ایک ورکشاپ بھی ہم ارینج کرنے جا رہے ہیں، تو بہت جلد ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے اپنی سائٹ کو، اور ایک ورکشاپ اور انٹرنیشنل کیلیگرافی ایگزیبیشن کی ڈیٹیل اس پہ ہم بتائیں گے۔
اگر ہم آج کے ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے انٹرنیشنل کیلیگرافی کے حوالے سے، ایگزیبیشن کے حوالے سے بات کی، جو بچے کیلیگرافی میں انٹرسٹڈ ہیں، سمر کیمپ کو جوائن کرنے کے بعد وہ کس طرح سے اپنے پیشن کو پرسیو کر سکتے ہیں اگر ایز اے کریئر وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ موقع ہیں کہ آرٹس کاؤنسل اگر انٹرنیشنل کیلیگرافی کے یہاں پہ ڈسپلے کرے گی، اساتذہ کرام یہاں پہ آئیں گے، پروفیسر صاحبان آئیں گے، ان کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہو سکتی ہے. ہم اپنا جو آرٹ کاؤنسل ان کو دے رہا ہے، ایک تو ان کو پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ وہ آ کے ان سے ملے، فزیکلی ملیں. دوسرا ایک ان سے کانٹیکٹ ڈیولپ کریں، ان سے نیٹ ورکنگ کریں. جو بچہ شائننگ ہوگا، اس کا کام اس لیول کا ہوگا، ڈیفینیٹلی یہ لوگ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں جو واپس اپنے کنٹری میں جائیں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ دے کین کال اپان دیز کڈس جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ان کے پاس مواقع ہوں گے یہ بھی یہاں سے ترکی جا سکیں، ایران جا سکیں اور اپنے کام کو وہاں پہ بھی ڈسپلے کر سکیں. بیسیکلی یہ سارا سچویشن اس لیے ہم یہ کریٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی نیٹ ورکنگ انٹرنیشنلی ہو جائے اور اساتذہ کرام سے ملنے کا موقع ملے، ان کی باتیں سننے کا موقع ملے. اور اس طرح کی ورکشاپ میں اساتذہ کرام آپ کو کچھ ایسے ٹپ دے دیتے ہیں کہ یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے، یہ یہاں پہ پیس مسنگ ہے اور اس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ بچوں کے لیے ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں وہ لیڈ کر سکتے ہیں اور جو بچے محنت ذرا سی کریں وہ اس موقع سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میوزک کے حوالے سے آئی تھنک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میوزک کو ایز اے پروفیشن پرسیو کرنا چاہیں گے. ایز اے پروفیشن نہیں تو ایٹ لیسٹ انٹرسٹڈ وہ ضرور ہوتے ہیں. کس طرح سے آپ اپنے ٹیلنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور جس طرح سے سمر کیمپ لگایا جا رہا ہے، ایم پریٹی شیور بہت سارے بچے اس طرح کے ہوں گے، بہت سارے نوجوان اس طرح کے ہوں گے، کیا وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہمارا کمبینیشن یہ ہوتا ہے کہ سینئر اور جونیئر آرٹسٹ کو مل کے جو ہے ان سے ان کا ایک کمبینیشن بنایا جائے جس میں سینئر آرٹسٹ کو ہم گاہے بگاہے اور بڑے آرٹسٹ کو بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے اسٹوڈنٹس کو ملوائیں، وہ ان سے کوئی نہ کوئی گفتگو ایسی کریں اور وہ کوئی نہ کوئی ان کو ٹپ ایسا دے دیتے ہیں جس سے جو نئے آنے والے ہیں وہ اپنی ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں جہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں. دو طرح سے یہاں پہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں، ایک تو نیو اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو تھوڑے سے اسٹوڈنٹ میچور ہو چکے ہوئے ہیں جو اسکول کالجز یا کافی دیر سے اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے. اسی لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بھی حکومت پنجاب نے پچھلے 3 سال سے اس کو کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے آرٹس کاؤنسل ابھی 1 اسٹیپ اہیڈ جا رہی ہے. جن کو اگر فائنانس کا مسئلہ ہے اور وہ اپنی گانے کی پکچرائزیشن نہیں کروا سکتے، پروڈکشن میں نہیں جا سکتے، تو اس اینگل سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پروڈکشن میں ان کی ہیلپ کریں. اور اگر میوزک اچھا ہے، ان کا ووکل اچھا ہے، پروڈکشن ہم ان کی کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اینڈ لیرکس کچھ لوگ خود لکھنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تھرو آپ جا کے لیرکس لکھ سکتے ہوں، یا کمپوزیشن کی طرف اگر کوئی آنا چاہتا ہے؟ بیکاز ہر کسی کی آواز تو اچھی نہیں ہو سکتی. اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میم آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو کافی مچ. انفارمیشن تھینک ہوتی یو ہے، سو نالج مچ. کے لیے بہت Thank you ساری so چیزیں much. ملتی ہیں اس میں سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کہاں سے بات میں کر رہے ڈائریکٹر ہیں اور صاحب، کون بات میں کر رہے ہیں؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیں جی، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میں کچھ ڈائریکٹر شیئر صاحب کرنا سے چاہتے پوچھنا ہیں؟ چاہ رہا تھا کہ جی سر مجھے طبلہ سیکھنے کا کافی شوق ہے، مجھے اچھا لگتا ہے یہ انسٹرومنٹ. جی تو اس کے لیے مجھے کہاں پہ آنا پڑے گا اور اس کے چارجز کیا ہیں اور اس کا ٹائم آپ کے پاس کیا ہے، کس وقت میں آپ کلاسز لیتے ہیں؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر جی تھینک یو موجود تھے سو فیصل ویری آباد مچ. شہر سے. آپ نے اپنے دلچسپی کا اظہار کیا اور آپ اپنے دوستوں کو بھی انکریج کیجئے. 2 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جو کلاسز کی ٹائمنگ ہے وہ ایوننگ میں ہے 4 سے 8 بجے تک. تو 4 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اس میں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اگر ایک گروپ بڑا ہے آپ کے پاس تو آپ کو ایک سلاٹ دے دی جائے گی، ورنہ آپ 4 سے 8 بجے تک فیصل آباد آرٹس کاؤنسل میں آ کے کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں. فیس کے متعلق آپ نے پوچھا تو بالکل فری کلاس ہے، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. آرٹس کاؤنسل ہی سارے اخراجات آپ کے اٹھا رہی ہے. ہم آپ کو اکوپمنٹ بھی دیں گے. آپ نے اپنا شوق کے ساتھ طبلے کے متعلق کیا تو ہمارے پاس طبلے کے بہترین استاد موجود ہیں، طبلے کی جوڑیاں موجود ہیں. اور آپ صرف ہمیں آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کا پیشن چاہیے، شوق چاہیے. آپ تشریف لائیں، اپنا نام ایک اپلیکیشن آپ کو دی جائے گی، اس پہ آپ کو رجسٹر کیجئے اور آپ کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں کسی وقت بھی وداؤٹ اینی فیس. اچھا جی، آئی ہوپ کہ ہمارے جو کالر تھے ان کو اپنا جواب مل گیا ہوگا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور بھی جو کہ شوق رکھتے ہیں. آپ لازمی طور پہ آرٹس کاؤنسل کو کانٹیکٹ کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں کس طرح آپ کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ کو کسی بھی لحاظ سے اس کو بھی کلیریفائی کر سکتے ہیں. کمپوزیشن کی بات ہو رہی تھی، اینڈ جس طرح سے انہوں نے بات کی انسٹرومنٹس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. کمپوزیشن کے لیے کیا بیسک سکلز آپ کے خیال میں کسی شخص میں ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلی جو بیسک ہے وہ تو آپ کا اپنا شوق ہے. جب شوق ہوگا، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، دین یو موو فارورڈ کہ میں کیسے کروں گا. وہ جو کیسے والا لفظ ہے اس کے لیے پھر ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا چاہیے. ڈاکومنٹ چاہیے،
آپ کو استاد چاہیے، آپ کو ایک جگہ چاہیے، آپ کو لیڈ چاہیے، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. اور فائنینشل سائڈ پہ بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں تو صرف اچھا گانے والا بچہ چاہیے جس میں یہ شوق ہو یا کوئی انسٹرومنٹ بجاتا ہے. کمپوزیشن کی ٹیچرز کی ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آرٹس کونسل اپنا جو بھی ارادہ کرتی ہے یا ہمیں بڑے اسکیل پہ جانا ہو تو پاکستان کے جس بھی مایہ ناز کمپوزر کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے آپ آئیں، تو اتنے فراغ دل ہیں ہمارے سارے پاکستانی آرٹسٹ ماشاءاللہ، وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اس لیے ہم لوگ تھوڑے بجٹ میں بہت بڑے کام کر لیتے ہیں. بالکل جی. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج آرٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. فیصل شاہ کی بات کریں تو ٹیلنٹ کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے پلیٹ فارمز کے بارے میں بتائیں، ایسی اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائیں جہاں پر آپ اپنے ٹیلنٹ کو انہانس کر سکتے ہیں، نئے ٹیلنٹس سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے جو بھی شوق ہے، جس طرح سے بھی آپ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اپنے پیشن کو، وہ آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوں. اور بچوں کی اگر بات کریں، جب بھی کوئی چیز آپ کو بچپن میں جلدی چھوٹی ایج سے سکھائی جاتی ہے، آپ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں، آپ اپنے آپشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو ہمیشہ آپ ایک بہتر انڈیویجول، بہتر ایڈلٹ بن پاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا بچہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہو، ان کو وہ اپرچونیٹیز، پلیٹ فارمز آپ فراہم کریں اور انکریج کریں ان کو، کہ اگر وہ چاہے آرٹس ہے، چاہے کریٹیوٹی ہے، چاہے میوزک ہے، کسی بھی طرح کے ان کے اندر ٹیلنٹس ہیں، تو آپ یہ مت کہیں کہ بھئی بس دبا دیں ان کو، یا ان کو کہیں کہ ان کو پرسیو مت کریں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچوں کا مینٹلی ہیلدی ہونا بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسپیشلی آج کی دنیا میں آپ کا بچہ کریٹو ہونا بھی ضروری ہے، وہ میوزک کے ساتھ بھی ان ٹچ ہونا ضروری ہے، آرٹس کے ساتھ بھی ان ٹچ ہونا ضروری ہے. ہر چیز کا ان کو پتہ ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اپنے اپنے شوق وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. فیصل آباد آرٹس کونسل کی طرف سے اس طرح کے پلیٹ فارمز ہمیشہ فراہم کیے جاتے ہیں. سمر کے اندر اگر ہم بات کریں، ان کی طرف سے کلاسز رکھی جا رہی ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے میوزک سیکھیں، آرٹ سیکھیں، کیلیگرافی سیکھیں، تو آپ کو یہ آپشن ضرور مل سکتے ہیں آرٹس کونسل کے تھرو. اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس سال ایئر آف اقبال رکھا گیا ہے. میں چاہتی ہوں اگر آپ اپنے الفاظ بیان کریں کہ یہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے اور اس سے ہم سب کیا سیکھ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. ایئر آف اقبال بالکل امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور اقبال ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور اقبال کے بغیر یوں سمجھیں کہ پاکستان یا ہماری سوچ یا ہماری منزل ادھوری ہے. اقبال کو سمجھنا، ان کو پڑھنا اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، یہ بہت سارے سبق ہمیں اقبال دے کے گئے ہیں. تو اقبال یہ بالکل ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے. اس کے لیے ہماری جتنی آرٹس کونسل ہیں سارے پروگرام کافی اچھے ترتیب دے چکی ہوئی ہیں، اور ابھی ہم لوگ مختلف اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جو ہمارا نومبر آنے والا ہے اس سے پہلے ابھی ہم لوگوں نے آلریڈی پروگرام لانچ کر دیا ہوا ہے. 2-3 اس کے سیگمنٹ کے اوپر فیصل آباد آرٹ کونسل اپنا کام کر رہی ہے. ہم لوگ بچوں کو آلریڈی ٹاسک دے چکے ہوئے ہیں کہ وہ اقبال کی پوئٹری کو فائن آرٹس میں کنورٹ کریں، وہ اقبال کی پوئٹری کو کیلیگرافی میں کنورٹ کریں، وہ اقبال کی پوئٹری کو اپنے انداز سے کسی بھی آرٹ کے پہلو میں کریں. اس کے لیے ہم یہاں پہ ان کے مقابلے کروانے جا رہے ہیں، اور بہت جلد ان کی ڈیٹس کا اعلان کر دیا جائے گا. بچوں کو، نوجوانوں کو اقبال، ظاہری بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی پسند کی کتاب پڑھیں گے، اس کو سوچیں گے، اور پھر اس کو اپنے ذہن سے، تخلیقی ذہن سے، کہ اس نے اقبال کو کیسے سمجھا، اس کا وہ ریفلیکشن ہمیں اپنی پینٹنگ میں دکھائیں گے، اپنی آرٹ میں دکھائیں گے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اقبال کے اوپر موضوعاتی گفتگو رکھنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور نوجوانوں کے طریقے سے 2 مقابلے ہوں گے. ایک تو وہ سنیں گے اور دوسرا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو ایسے سمر میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے ایسے مقابلے بھی انعقاد کرنے جا رہے ہیں جس میں اقبال کو ڈسکس کیا جائے گا. اور ایک میگا پروگرام جو ہے وہ ایک پورے دن کا جو فیسٹیول ہے، جس میں ہمارے پاس بہت ساری پینٹنگ جمع ہونے کی امید ہے، اور ہمارے پاس ڈسکشن پینل ہوں گے. تو ہم نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک فل ڈے ایکٹیویٹی جو ہے وہ اقبال کے اوپر رکھنے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نوجوانوں میں، ابھی جیسے میں نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ اور باقی کچھ اداروں کے ساتھ پرسنل میٹنگز کی ہیں، ان کو انکریج کیا ہے، اور اس طرح سے ہم نے چھوٹے بڑے ملا کے تقریباً کوئی 10 سے 12 پروگرام آلریڈی ترتیب دی ہے، جو ہم یہ پورے سال میں وہ کرنے جا رہے ہیں.
اینڈ لٹریچر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اینڈ بڑا ضروری ہے کہ لٹریچر کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں. آئی تھنک آج کل کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ مصروفیات جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا پریفرنسز بدل گئی ہیں، اور لٹریچر کے ساتھ ہم اس طرح سے شاید ان ٹچ نہیں رہے جس طرح سے ایک وقت پر ہوا کرتے تھے. آرٹس کونسل کی طرف سے کس طرح سے میک شور کیا جاتا ہے کہ اسپیشلی جو لوگ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں یا جو کسی طرح سے ایسوسیٹڈ ہیں آرٹس کونسل کے ساتھ، لٹریچر کو کس طرح سے زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے؟ بالکل صحیح کہا. ایک یہ تھوڑا سا سیڈ پارٹ بھی ہے ہمارا کہ ہماری کتابوں کو پڑھنے کی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے. یا یوں سمجھیے کہ ہماری ڈیلی آبزرویشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوانوں میں اور بچوں میں، اسکول گوئنگ اسپیشلی جو ہائی اسکول کے، مڈل اسکول کے، پرائمری اسکول کے بچے ہیں، وہ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پڑھنے کا شوق بہت کم ہو گیا ہے. اسی وجہ سے فیصل آباد آرٹس کونسل لٹریری فیسٹیول کرواتی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے تو فیصل آباد میں ایک بہت اچھا لٹریری فیسٹیول ہوتا آ رہا ہے. اس دفعہ ہم نے ایک سٹیپ اور لیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ فیض امن میلہ، وہ بھی ایک لٹریری فیسٹیول ہے، تو فیض امن میلہ جو کہ لاہوری میں کافی عرصے سے ہو رہا ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہے. اس نے میری منیزہ ہاشمی صاحبہ سے گفتگو بھی ہو چکی ہے، میٹنگ ہو چکی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لٹریری فیسٹیول جو بھی جہاں بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کو ہم فیصل آباد میں بھی لے کے آئیں، اور فیصل آباد کے بچوں کو، اپنے ڈویژن کے بچوں کو، اگر وہ کراچی نہیں جا سکتے، اسلام آباد یا کہیں دور نہیں جا سکتے، تو ہم بڑے پروگرام جو ہیں فیض امن میلہ، اس کو بھی ہم یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت جلد اس کو بھی ہم لوگ آپ کے چینل کے ذریعے ڈسکس کریں گے مزید، اور اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے. اس کے اوپر آئی ہیو پرسنلی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ کہ وہ میلے کی تاریخ آپ جلد از جلد دیں. امید ہے کہ ہم اگست میں یا اس کے قریب جو ہے وہ سپتمبر یا اکتوبر میں کوئی نہ کوئی ڈیٹ فائنل کر کے ایک اچھا لٹریری فیسٹیول، پہلے ایک ہوتا تھا اب ہم 2 کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہم اس سے زیادہ بڑھائیں. اور بچوں کو کتابوں کے سٹال، فری کتابیں دینے کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں کہ بچے یہاں پہ ہمارے پاس آرٹس کونسل جب میلے پہ آئیں، اپنے ساتھ جاتے ہوئے اپنی پسند کی کتابیں لے جائیں، اور ریسٹ آف دا ایئر ان کو پڑھیں، تاکہ اگلے سال جب وہ آئیں تو انہیں اور زیادہ دلچسپی ہو کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، اپنے پسندیدہ ادیب کو، شاعر کو، محقق کو اور فلاسفر کو. تو انہیں کتابیں فری دینے کے لیے ہم بندوبست کرنے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں ایک لٹریری فیسٹیول میں ملے گا. تو آرٹس کونسل اسپیشلی نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ہمارا ڈومین ہی یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں ہارمنی کے لیے اور بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے ان کو تیار کریں. لٹریچر کی بات کریں یا اوور آل آرٹس کی بات کریں، آئی تھنک ڈسکشن جنریٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اپنے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو ایک ٹیبل پر لے کر آنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آج وہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سوسائٹی میں. کم ہے، ہونے چاہیے. اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہم لوگ جب خود پڑھتے ہیں تو ڈسکشن کا جو وہ ہے وہ اوپن ہونی بڑی ضروری ہے، تاکہ دوسرے بھی خیالات کا اظہار کر سکیں اور لوگوں کو کوشچن کرنے کا موقع ملے. وہ جس چیز کو انہوں نے پڑھا ہے یا ان کے کوشچنز ہیں یا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، دیکھیے جو ہمارے ادیب ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے لکھتے ہیں، بڑی زبردست مثالیں دیتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے مواقع ہوتے ہیں کہ ڈسکشن پینل ہوں، اور اسی کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارے جتنے بھی لٹریری فیسٹیول ہونے جا رہے ہیں، اور گاہے بگاہے ہم چھوٹے بڑے پروگرام ملا کے کریں گے، تو اس میں ہم ڈسکشن کا ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کو خاص طور پہ ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم سٹیج کے اوپر پینل ڈسکشن کریں، اسٹیج کے اوپر ایک اوپن ڈسکشن کریں جس میں آپ اپنے کوشچنز کو جو ہے وہ آپ کو تسلی بخش اس کے جوابات مل سکیں، اور آپ کے پاس تجربہ کار استاد جب سامنے بیٹھے ہوں یا محقق یا ریسرچر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی زبان سے جو اس کے تجربے کو سننے کا موقع ملے گا، اس سے غالباً آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آرٹس کے حوالے سے آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں پروگریشن ہو، لوگوں کا انٹرسٹ اور زیادہ ڈیولپ ہو، کیا ہرڈلز دیکھتے ہیں بچوں کے لیے یا پھر نوجوانوں کے لیے جو آرٹس کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ون ون سچویشن، صرف ہم بچوں پہ فوکس تو کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کردار بھی ہے. جب ہم بڑے ایز اے پیرنٹس یا ایز اے بگ بردر بگ سسٹر ایسے فیسٹیول میں جو ہم خود کرتے رہے ہیں، یا یہ ہماری پہلی کچھ عرصہ سال پہلے تک ہمارے پاس یہ چیزیں موجود تھیں، ہم جاتے تھے آؤٹ ڈور میں جاتے تھے، ہم ایسے میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، وہ کم ہو گئے ہیں. اس دفعہ اللہ کا شکر پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک بڑا میلہ بھی لاہور میں منعقد کرایا، جس میں کم از کم بہت ساری ایکٹیویٹیز میں لوگ باہر بڑی تعداد میں نکلے جو کہ مس کر رہے تھے. تو ابھی ہم اپنے ڈویژن میں بھی ایسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو گھروں سے باہر نکالیں، فزیکلی ان کی فٹنس کے اوپر فوکس کریں، ان کے جو کہتے ہیں کہ دماغ کی ساری کھڑکیاں کھولیں، وہ گفتگو کریں، وہ سوال کریں، وہ ڈسکشن کریں. تو اس طرح کے بہت ساری جو ہمارے پروگرام ہیں اس میں جب ہم اپنے میٹنگز کرتے ہیں تو انہی چیزوں کے ایلیمنٹس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو مختلف پہلوؤں سے پروگرام کو دلچسپ کیسے بنایا جائے، پروگرام کو نالجیبل کیسے بنایا جائے، اور نوجوانوں کی
जो इंटरेस्ट है उसका कैसे ख्याल रखा जाए? अगर हम कुछ डेकेड्स पहले की बात करते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान में चाहे वो ड्रामा के हवाले से, सिनेमा के हवाले से बड़ी आपको अच्छी प्रोडक्शंस मिला करती थी, एंड फॉर श्योर आई थिंक हम वापस उस ट्रैक की तरफ आना शुरू हो गए हैं. और इस साल भी जो पाकिस्तानी सिनेमा में कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं आई थिंक बहुत अच्छी थी. और हमेशा ड्रामा एक स्टेप होता है, यू नो, द फर्स्ट स्टेप, जिसके बाद आप आगे सिनेमा की तरफ जाते हैं. एंड किसी भी सोसाइटी के लिए, स्पेशली इंडिविजुअल शहरों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका ड्रामा, स्टेज ड्रामास हो गए या डिफरेंट थिएटर हो गया, वो अच्छा हो, अलाइव हो और हैपनिंग हो, बड़ा ज़रूरी होता है. फैसलाबाद शहर में विदाउट अ डाउट आई थिंक आर्ट्स काउंसिल की तरफ से बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई हैं लोगों को, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को, कि वो आगे आएँ, आकर वो ड्रामा को परस्यू करना चाहते हैं, थिएटर को परस्यू करना चाहते हैं, लाजमी तौर पर कर सकें. क्या अभी तक हम उस रिवाइवल स्टेज पर पहुँच चुके हैं? ये बड़ा ज़रूरी है क्वेश्चन करना, बिकॉज जहाँ पर एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो, और जहाँ पर हम एक दफ़ा स्टैंड करते थे, और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनको कड़ा मुकाबला जो कि हम दे सकते हैं, वो भी हम एक दफ़ा फिर से दे सकें, उसके हवाले से बातचीत करेंगे. लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक. सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली हम एंटरटेनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं. आर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, आई थिंक किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और हमारी कोशिश है आज के शो में कि जहाँ पर हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट करें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फैसलाबाद के बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए सामने लेकर आएँ, जहाँ पर वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं. डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी अगर हम आर्ट्स काउंसिल के आजकल की जो मसरूफियात है उनके हवाले से बात करें, और किस तरह से प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है नौजवानों को. जी बिल्कुल. इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया था मैं उनसे करना चाहूँगा ड्रामा के हवाले से, थिएटर के हवाले जी थिएटर के हवाले से. तो थिएटर का जो रिवाइवल का वर्ड आपने यूज़ किया, तो रिवाइवल हमारा एक टारगेट है. हम वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पहुँचे नहीं, अभी तक नहीं पहुँचे. हम चाह ऐसा ही रहे हैं, हम सारे ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे हमने कुछ दिखे पहले ड्रामा को देखा, थिएटर को देखा, और स्पेशली टीवी ड्रामाज हमारे और हमारे स्टेज प्लेज बड़े क्लास के और बड़े लेवल के होते थे, वो नहीं हो रहे थे. तो उसका रिवाइवल के ऊपर यूँ समझिए कि हम गामजन हो चुके हुए हैं, कोशिशें शुरू हैं, पहला स्टेप हम ले चुके हैं, और पहले स्टेप से थोड़ा सा आगे भी बढ़ चुके हुए हैं. फैसलाबाद डिवीजन की बात करें तो हम यहाँ पे ड्रामा काफ़ी बेहतर हो गया है. थिएटर में मैं खुद भी जाके देखता हूँ, और जो नई टीम आई है स्टेज के ऊपर, उसने भी काफ़ी हमारी हेल्प की है, और बेहतर ड्रामा फैमिली शो होने जा रहे हैं. अभी फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल जो है वो हम इसी तनाजुर में मुख्तलिफ वर्कशॉप थिएटर के मुतालिक करवाते रहते हैं, और अपने पास भी फैमिली ड्रामास को इनकरेज कर रहे हैं, यहाँ पे उसको प्ले भी कर रहे हैं. और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह फैसलाबाद के नौजवानों को और सारे फैसलाबाद को, पूरे डिवीज़न को, हम एक जुगतबाजी का मुकाबला यहाँ पे करवाने जा रहे हैं. टीम आप हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट मंथ आप उसको कीप वॉचिंग आवर वेबसाइट और फेसबुक और सारे सोशल मीडिया, जिस पे हम लोग बहुत जल्द आपको वो भी डेट अनाउंस करेंगे, और जुगतबाजी का एक अच्छा खूबसूरत ऑल डे मुकाबला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ड्रामा के मुतालिक हम लोगों ने काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं, और थिएटर्स वालों से हमारी बातचीत अक्सर होती रहती है. स्टेज प्ले को भी बेहतर करने की कोशिश जारी है. हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें हमारे राइटर्स हैं वो नया ड्रामा लिख के हमारी हेल्प इसमें करें. अच्छा, अगर कोई भी जो शो इस वक्त देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड है या तो ड्रामा लिखना सीखना चाहते हैं, थिएटर के हवाले से और ज़्यादा चाहते हैं सीखना, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल. हम लोगों ने 3 वर्कशॉप पहले भी करवाई हैं, और अगर आप स्टेज पे इंटरेस्टेड हैं, ड्रामा में काम करना चाहते हैं, ड्रामा को सीखना चाहते हैं, तो पहली वर्कशॉप बड़ी हमारी सक्सेसफुल रही हैं. तो अपने हमारे पास आके अपने आप को रजिस्टर करवाइए, और हम आपको ड्रामा की क्लासेस देंगे, स्टेज की क्लासेस देंगे, और आपके इस शौक की तकमील के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे. एंड जहाँ पर हम ड्रामा के रिवाइवल की बात करते हैं, आई थिंक आर्ट्स को भी रिवाइव करना ज़रूरी है, एज नॉट ओनली अ हॉबी बट एज अ प्रोफेशन एज वेल, बिकॉज आई थिंक आप स्कूल में ज़रूर सीखते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनली करियर वाइज उसको लोग परस्यू नहीं करते हैं. आज भी कहा जाता है कि आर्ट्स की तरफ मत जाओ, आर्ट्स की पढ़ाई मत करो, आर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. कितनी सच्चाई है इस बात में, और जो बच्चे आर्ट्स को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? कुछ चीज़ें आज के दौर ने जो प्रूव की हैं, वो पहले जो यूँ समझिए कि अगर पहले किसी हमारे बड़े ने कहा, तो शायद हम उसको इस तरह से लेते हैं कि शायद उनका एक्सपोजर थोड़ा कम था, वो इतने वेल कनेक्टेड नहीं थे अपनी सराउंडिंग से इंटरनेशनली, नेशनली, तो उस चीज़ से हम आगे निकल आए हुए हैं.
آج کے دور نے تو پروف کیا ہے کہ جو فائن آرٹس ہے اس کی بالکل جگہ ہے، اس کے بغیر ہماری سوشل لائف بہت بڑی ایک فلا میں جا سکتی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی ممکن نہیں۔ فائن آرٹس، آرٹ، یہ ساری چیزیں سوسائٹی کا ایک بہت میجر ایلیمنٹ ہے، اس کے بغیر کیسے سوسائٹی کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ اور ابھی تو یہ پروف ہو گیا کہ فائن آرٹس کے بچوں نے اور آرٹس کے بچوں نے بڑی سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے پاس، نہ کہ صرف وہ فائنینشلی بھی اس میں کامیاب ہوئے، انہیں فیم بھی ملا، وہ لوگ اپنے ایک سکسیسفل ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ فائن آرٹس کے کا ہونا ضروری ہے۔ سوسائٹی کے باقی جہاں پہ ایلیمنٹس ہیں اس میں یہ بھی ایلیمنٹ اتنے ہی امپورٹنس کا حامل ہے جتنے کہ دوسرے ایلیمنٹ ہیں۔ تو ہم انکریج کرتے ہیں بچوں کو، اسی لیے تو پنجاب آرٹس کونسل جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہے، اور جو ہمارے 6 ڈومین ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، فائن آرٹس ہے، لٹریچر ہے، کرافٹ ہے۔ تو اس میں فائن آرٹس کے اوپر ہم لوگ اسی لیے توجہ دیتے ہیں، اور اس میں جو لٹریچر ہے اس کے اوپر بھی ہم توجہ دیتے ہیں، میوزک ہے، تو ہم اپنے سارے 6 ایلیمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں پورا مجھے سال۔ پتا ہے کہ آپ خود بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ایک انسپریشن ہے، موٹیویشن ہے بہت سارے ینگسٹرز کے لیے، تھینک یو، آئی ول ٹیک انڈیویجولس ایز کے اے لیے کہ وہ کمپلیمنٹس، تھینک یو۔ بالکل جی۔ اور جو لوگ آرٹس کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو اپنے کریٹیوٹی کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج کچھ لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے وہ پڑھنا چاہیں۔ جی بالکل، کوشش کرتے ہیں، اور ایک حمدیہ کلام ہے وہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ابتدا روشنی انتہا روشنی، ابتدا روشنی انتہا روشنی، تو سراسر ہے میرے خدا روشنی، تو سراسر ہے میرے خدا روشنی۔ کتنے ظلمت قدوں میں بھٹکتی رہی، کتنے ظلمت قدوں میں بھٹکتی رہی، صاف شفاف ایک پارسا روشنی، ایسا کوئی دکھائی نہیں دے سکا، ایسا کوئی دکھائی نہیں دے سکا جس کے چہرے پہ ہو بے ریا روشنی۔ اور زندگی کی مسافت میں ملتی رہی، زندگی کی مسافت میں ملتی رہی اجنبی روشنی، آشنا روشنی۔ اور کوچے کوچے سے آتی ہے ایک ہی صدا، کوچے کوچے سے آتی ہے ایک ہی صدا، اے خدا روشنی، اے خدا روشنی۔ اور دل جلانے میں تاخیر کی ہے بہت، دل جلانے میں تاخیر کی ہے بہت، ورنہ مجھ میں تھی بے انتہا روشنی، ورنہ مجھ میں تھی بے انتہا روشنی۔ کیا بات ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہم آپ کی طرف سے لکھا گیا۔ شکریہ۔ اگر ہم اس کے مفہوم کی بات کریں، اس کے تھرو جو لیسن ملنا چاہیے نوجوانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک روشنی ہے، اور روشنی ہی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ہر چیز میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور بے شک یہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں ہی لے کے جائے گی۔ اور ہر کوئی اپنے آپ کو جب اللہ سے جوڑتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، یا روشنی کا طلبگار ہے۔ یہ روشنی میں ساری چیزیں ہیں، آپ کی وشز بھی ہیں، آپ کی خواہش بھی ہے، آپ کی گائیڈ لائن بھی ہے، تو روشنی وہیں سے آنی، کہیں اور سے نہیں آنی۔ اینڈ آئی تھنک ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے یا ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں راستے نظر نہیں آ رہے ہوتے، یا ہمیں تو اندھیرا بیسٹ ہے کہ جہاں راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اسی سے پوچھیں، اسی سے گائیڈ لائن لیں، اور کوئی آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اگر بتائے گا تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مگر اللہ پاک تعالیٰ کے گائیڈ بتائے کریں گے ہوئے تو وہ راستہ صحیح ہوگا۔ بے شک، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، آئی تھنک ہم سب کو اس ٹائم پیریڈ میں، اس کنفیوزنگ وقت میں ہمیشہ اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ سے اور نزدیک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اینڈ کوئی ایک ایسی کتاب جو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو، نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے، اور جہاں پر وہ جس طرح سے ہم بات کریں کہ فائنڈنگ دا پرپز، فائنڈنگ دیٹ موٹیویشن، فائنڈنگ دیٹ انسپریشن، جہاں پر اتنا آج کی زندگی میں ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، تو کون سی وہ ایک کتاب آپ ریکمینڈ کریں گے؟ میں فی الحال تو آپ کو جو میں آج کل میں پڑھ رہا ہوں وہی ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ جیسے ہماری صورتحال ہے آج کل اوور آل ملک کی، تو اس کے اوپر 2-3 دن پہلے ہی میں نے ایک کتاب شروع کی، ارتھ شاستر ایک کتاب ہے، چانکیا کی لکھی ہوئی ہے، خوبصورت کتاب ہے، مجھے تو پڑھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہاف دا وے میں نے ڈن کی ہے ابھی، تو نوجوانوں کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب پڑھیے، مگر پڑھیے۔ میرے پاس کتاب پڑھنے کا مجھے شوق بھی ہے، لکھنے کا بھی شوق ہے، ضرور کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ آج کل میں ارتھ شاستر پڑھ رہا ہوں، تو آپ بھی ٹرائی کیجئے، آپ کو اچھی لگے گی۔ ابھی آپ نے ختم کر لیا یا نہیں جی، ہاف دا وے ڈن۔ ہاف دا وے؟ ایکچوئل اس میں جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر حکومت کیسے ہونی چاہیے، یا پہلے زمانے میں حکومتوں کا کیا رویہ تھا، کیا چیز تھی،
تو یہ بیسیکلی میری انٹرسٹ کی کتاب تھی جو ٹپیکل ہمیں اپنے پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور اس میں تھوڑے ایک ڈیپلی ڈسکشن ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، حکومتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے متعلق ایک سیر حاصل ڈسکشن کی ہوئی ہے چانکیہ نے، تو وہ مجھے آج کل دلچسپی کا باعث بنے گی۔ بالکل جی، آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر ہیں آرٹس کاؤنسل فیصل آباد کے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا۔ یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا سیگمنٹ آج کے شو کا انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے تھا، آرٹس کے حوالے سے۔ کتنا ضروری ہے کہ آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں آرٹس کو ایک دفعہ پھر ریوائیو کیا جائے۔ ہم جہاں پر اسٹریس کی بات کرتے ہیں، ٹینشنوں کی بات کرتے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جتنے حد تک ہو سکے آکیپائڈ رکھا جائے اور اچھی ایکٹیویٹیز، اچھی ہابیز اپنی روٹین میں ایڈ کی جائیں۔ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، آئی تھنک ہمیشہ سے ہم ان کو ایک طرح سے فورس کرتے ہیں یا پریشرائز کرتے ہیں کہ بس ان کی زندگی میں صرف اور صرف پڑھائی ہو، لیکن جہاں پر ایجوکیشن کی ویلیو کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے، وہیں پر امپورٹنٹ ہے کہ ساتھ ساتھ اچھی ایکٹیویٹیز، اچھی ہابیز آپ کی ہمیشہ ڈیولپ ہوتی رہنی چاہیے، اور کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ نے اس طرح سے لے کر چلنی ہوتی ہے کہ آپ کی ہابیز بھی رہے اور آپ کی پڑھائی بھی اس کے ساتھ انٹیکٹ رکھے۔ آج آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے کرائم رپورٹر طیب کال پر موجود ہوں گے، جن سے بات کریں گے ڈفرینٹ ہمارے جو ہیڈز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں گے کرائم کی کیا صورتحال ہے، اور ہمیشہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو تبادلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹرانسفرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس حوالے سے طیب سے بات کرتے ہیں، اپڈیٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم طیب۔ السلام فاطمہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر فاطمہ، ٹھیک ہوں۔ طیب آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، اس لیے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا۔ بتائیے گا طیب اس وقت کرائم کے کیا صورتحال ہیں، اور اگر ہم بات کرتے ہیں تبادلوں کے حوالے سے، ٹرانسفرز کے حوالے سے، تو کرنٹلی کیا اپڈیٹس ہیں؟ فاطمہ، کرائم کی صورتحال تو جیسے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں کہ جوں کی توں ہے، اسٹریٹ کرائم رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، گھر لوٹے جا رہے ہیں، جو ہاؤس رابریز کے ساتھ ساتھ جو شاپ رابریز ہیں، دکانیں بھی لوٹی جا رہی ہیں۔ سنیچنگ کی واردات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ روڈ پر کسی بھی شخص سے کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں، دن ہو، رات ہو، دوپہر عام ہو، اسلحہ کی نوک پر موبائل، موٹر سائیکل چھیننا یہ بڑی عام سی بات ہو چکی ہے۔ اور خاص طور پر فیصل آباد میں موٹر سائیکل سنیچنگ اور موٹر سائیکل چوری، اس کی وارداتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں گزشتہ سال کے نسبت۔ اگر تبادلوں کی ہم بات کریں تو پورے پنجاب میں تبادلوں کا ریلا آیا ہوا ہے، کافی ڈی پی اوز چینج ہو چکے ہیں۔ ہمارے آج سے 6 روز قبل فیصل آباد کے سٹی پولیس افسر بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اور گزشتہ رات 1 بجے کے قریب فیصل آباد کے آر پی او بھی چینج ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ 10 ڈی آئی جیز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تقریباً جو 9 رینج ہیں ڈویژنز ہیں فیصل آباد پنجاب کی، ان میں سے 5 ڈویژن کے آر پی او چینج کر دیے گئے ہیں۔ لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن کو بھی دوبارہ سے ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ تبادلہ جات سے بھی فیصل آباد میں کرائم روکنے میں بالکل بھی جو ہے نا، یہ بیریئر سمجھ لیں آپ۔ جب ٹرانسفر ہونا ہے، اس کے بعد جب نئے آفیسر نے آنا ہے، چند دن اس نے لینے ہیں اس کو علاقے کو سمجھنے کے لیے، ایس ایچ اوز کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، اس شہر کے لوگوں اور خاص طور پر کرمنل کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، اس شہر کے جرائم کی نوعیت سمجھنے کے لیے ان کو 1 سے 2 ماہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب فیصل آباد میں ہمارے صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہمارے ایس پی مدینہ ڈویژن ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ 10 تھانے ہیں اس ڈویژن میں، انتہائی اہم ڈویژن ہے۔ سٹی کے بھی اس میں 4-5 تھانے لگتے ہیں، دیہاتی علاقوں کے بھی 4-5 تھانے لگتے ہیں۔ 10 تھانوں کے اوپر ایس پی کوئی موجود نہیں۔ جو ایس پی اقبال ڈویژن ہے ان کو عارضی طور پر چارج دیا گیا ہے۔ ان کا خود کا جو ڈویژن ہے وہ بھی بڑا فاسٹ ہے، اس میں 8 تھانے ہیں، وہاں کی بھی کرائم کی صورتحال بڑی سنگین ہے۔ ان کو ایک وقت میں 2 جو ڈویژنز ہیں ان کے تقریباً 18 تھانوں کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ایس پی مدینہ ڈویژن کا دفتر اور ایس پی اقبال ڈویژن کا دفتر، ان کے درمیان کم از کم 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جو ایس پی مدینہ ڈویژن کا اسٹاف ہے ان کو روزانہ دھوپ میں کئی چکر وہاں کے لگانے پڑتے ہیں، دفتری امور بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور جو اس کی غیر موجودگی میں جو اس کا اسٹاف ہے، ان کے پی ایس او ہیں، ریڈر ہیں، ان کے پی اے ہیں،
وہ جو کرائم کی مانیٹرنگ نہیں کر پا رہے, SHOs کی مانیٹرنگ اس طرح نہیں کر پا رہے, کیونکہ ٹریولنگ میں ہی ان کا سارا دن ضائع ہو جاتا ہے. کوئی بھی دفتری امور ڈسکس کرنا ہو تو ان کو 14 کلومیٹر سفر کر کے ایکٹنگ SG کے دفتر جانا پڑتا ہے. فیصلہ آباد تیسرا بڑا شہر ہے, انڈسٹریل سٹی ہے, یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی بھرمار ہے. سوشل کرائم, لین دین کے معاملات, بوگس چیک کے معاملات بھی یہاں پر کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہیں. فیصلہ آباد میں یہ پاسبل نہیں کہ چند دن بھی کسی آفیسر کی سیٹ خالی رہ جائے, مگر ایک ماہ سے ڈویژن کی سیٹ خالی ہے. اب جو ہمارے RPO عمران محمود تبدیل ہوئے ہیں وہ تقریباً 9-10 ماہ یہاں پر تعینات رہے ہیں. پوری رینج کو بڑے اچھی طرح وہ سمجھ چکے تھے. کل بھی انہوں نے کرائم میٹنگ لی, پرسوں بھی کرائم میٹنگ لی تھی. 5 SHOs کو انہوں نے شو کارڈ جاری کیے تھے اور پورے ریجن میں انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ اپنے آپ کو درست کریں, قبلہ درست کریں, کرائم روکنے کے لیے کام کریں, ورنہ نئے تعیناتیاں کی جائیں گی, نئے SHO تعینات کیے جائیں گے. وہ ابھی بڑا اچھا کام کر رہے تھے لیکن گزشتہ رات ان کو تبدیل کر دیا گیا. بابر سرفراز الپا نئے RPO تعینات ہوئے ہیں, ابھی ایک 2 دن میں وہ چارج سنبھالیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے آنے والے افسران ہیں, علی ناصر رضوی نئے ہمارے CPO تعینات ہوئے ہیں, بابر سرفراز الپا جو گزشتہ رات RPO تعینات ہوئے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کرائم روکنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں گے, تو بولڈ اسٹیپ لیں گے, تبھی فیصلہ آباد کے شہری سکون کا سانس لے سکیں گے. بالکل. طیب, یہ بھی ضرور بتائے گا کہ اس تبدیلی کے پیچھے کوئی خاص وجہ رہی ہے؟ فاطمہ, آپ کو پتہ ہے حکومتیں آتی ہیں وہ اپنے حساب سے بیوروکریٹس کی تعیناتی کرتی ہیں. اب بھی ایسا ہوا جیسے پنجاب حکومت اور جو ملک قومی حکومت ہے وہ تبدیل ہوئی, تبادلوں کا ریلا آیا, کمشنر فیصلہ آباد بھی تبدیل ہو چکے ہیں, CPO RPO پورے پنجاب میں اکھاڑ بچھاڑ جاری ہے. ہمارے یہ بڑا ستم ظریفی ہے ہمارے اس ملک میں کہ اگر کوئی آفیسر سیٹ ہوتا, دیکھیں جو آفیسر ہے, جو بیوروکریٹ ہے وہ ریاست کے ملازم ہیں. حکومت کوئی بھی ہو, انہوں نے اپنا کام عوام کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے. لیکن ہمارا سسٹم یہ ہے کہ کوئی آفیسر خواہ وہ اچھا کام کر رہا ہو, خواہ وہ ڈیڈ اونیسٹ بھی ہو اور صرف ریاست کو جواب دے ہو, اس کو بھی اس پر سیاسی ٹیگ لگا کے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ہمارے جو سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر مکن تبدیل ہوئے ہیں, ان پر بھی آپ کا پنجاب حکومت کے CM کے ساتھ رہنے کی وجہ سے 2.5 سال وہ ان کے عثمان بزدار صاحب کے کنوینئر لا اینڈ سیکورٹی رہے ہیں. یہ ٹیگ لگا کر ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. مبشر مکن اس سے قبل بھی SSP آپریشن فیصلہ آباد تعینات رہے تھے, وہ اس شہر کی صورتحال سے کما حقہ واقف تھے, اب بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن صرف 4 ماہ بعد ان کو تبدیل کر دیا گیا صرف سیاسی وجوہات کی بنا پر. نئے CPO آئے ہیں, وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں, لیکن اب وہ بھی اس صورتحال میں ڈیفینیٹلی ڈرے ہوں گے کہ پتہ نہیں کب ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو اس طرح فوکس کو کرائم روکنے پر نہیں کر سکتے جس طرح کرنا چاہیے. بالکل. طیب, بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. آگے چلتے ہوئے کس طرح سے دیکھتے ہیں فیصلہ آباد شہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے, کیا کوئی میجر پلانز رکھے گئے ہیں جہاں پر اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال نظر آ رہے ہیں آپ کو آگے آنے والے وقت میں؟ فاطمہ, صورتحال بڑی سنگین ہے فیصلہ آباد کی. فیصلہ آباد میں جیسے بتایا تیسرا بڑا شہر ہے. ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں کی نفری بہت کم ہے, 4 گنا نفری کم ہے, 4 نفری مزید چاہیے. اس نفری میں سیکیورٹی بھی افسران دینی ہے, سیاسی لوگوں کو بھی سیکیورٹی دینی ہے, عورتوں کو دیگر جو اہم ان کو بھی سیکیورٹی دینی ہے. پیچھے نفری ہمارے پاس بالکل نہیں بچتی. اس نفری کے ساتھ شہر میں جرائم کنٹرول کرنا لگ بھگ ناممکن ہے. علی ناصر رضوی انہوں نے پرسوں چارج لیا ہے, سٹی 41 سے گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 19 گھنٹے پولیس کام کرے گی, تب ہم جا کر جرائم پیشہ کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوں گے. اس نفری کے ساتھ 8 گھنٹے ڈیوٹی پاسبل ہی نہیں ہے. آلریڈی جو ہمارے پولیس افسران ہیں, تفتیش افسران ہیں, وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں. صبح کو وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں, شام کو گشت بھی کرتے ہیں, پارٹیاں بھی سنتے ہیں, رات کو انہوں نے دیگر بھی مارنے ہیں, ملزمان کو گرفتار بھی کرنا ہے. اس کے باوجود فیصلہ آباد کی صورتحال بڑی سنگین ہے. آفیسر کوئی بھی ہو فاطمہ, جب تک ہم ان کو ریسورسز نہیں دیں گے, ان کو سٹرینتھ نہیں دیں گے, ان کو جدید اسلحہ نہیں دیں گے, اچھی گاڑیاں نہیں دیں گے, اس وقت تک یہ ناممکن ہے کہ شہر میں کرائم رک سکے. فیصلہ آباد آپ یہ دیکھ لیں, انڈسٹریل سٹی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے یہ پاکستان کی معیشت میں. اگر یہاں پہ صورتحال سنگین ہوگی, لوگ لوٹیں گے, سرمایہ دار کو تحفظ نہیں ہوگا, انڈسٹریز کو تحفظ نہیں ہوگا, وہ اپنے سرمایہ اپنے یونٹ آؤٹ آف کنٹری شفٹ کریں گے, تو پھر فیصلہ آباد میں جب معیشت ڈاؤن ہوگی تو پورے پاکستان کی معیشت ڈاؤن ہوگی. بالکل. بہت بہت شکریہ طیب, ہمارے کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں سے انہوں نے آگاہ کیا, ہمیں اپڈیٹ کیا. فیصلہ آباد شہر کے حوالے سے ہمیشہ سیکیورٹی ایک بڑا میجر ایشو رہا ہے. کافی عرصے سے دیکھا ہے کہ کوئی
मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई है। अभी हम इम्प्रूवमेंट का इंतज़ार ही कर रहे थे कि मेजर ट्रांसफर्स हुए हैं, तब्दीलियां हुई हैं, और आगे चलते हुए किस तरह से ये सिक्योरिटी को फैसलाबाद शहर में क्राइम रेट्स को किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तैयब ने बड़ी अच्छी तरह चीज़ों को क्लैरिफाई किया कि जहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस हमें होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं मुमकिन कि उनका इम्पैक्ट किसी न किसी तरह से ना हो अथॉरिटेटिव बॉडीज़ के ऊपर। और आई थिंक यही रिजल्ट हुआ है कि जो तबादले हुए जो चेंजेस हमें नजर आए हैं, आगे चलते हुए उम्मीद यही होगी कि इंतजामिया की तरफ से अच्छे स्टेप्स उठाए जाएं फैसलाबाद शहर की सिक्योरिटी के हवाले से। तीसरा बड़ा शहर है, कोशिश की जाए कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाए ताकि और ज़्यादा इंडस्ट्री के हवाले से हम लोग ग्रो कर पाएँ, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके हवाले से हम ग्रो कर पाएँ। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के डिफरेंट इशूज़ को हम लाजमी तौर पे हाईलाइट करें, बातचीत करें। इस हवाले से फैसलाबाद की अगर हम बात करते हैं या पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है। रिसेंटली हमने देखा है कि हमें अपनी नीड्स पूरी करने के लिए इंपोर्ट की तरफ आना पड़ गया है। और अगर हम इस साल की पैदावार के हवाले से भी बात करते हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से लग तो इसी तरह से रहा है कि इस दफ़ा भी हम एक शॉर्टेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारी मेजर फूड आइटम्स के हवाले से, हमारी नेसेसिटी जो फूड आइटम्स हैं उनके हवाले से। और बड़ी ही परेशानी की बात है, बड़ी ही अफसोस की बात है कि एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसके अलावा पैदावार के हवाले से हम पीछे रह गए हैं। हमारे फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट रिसोर्सेज की बात करें, अवेयरनेस की बात करें हमारे किसानों को, हर तरह से हम दूसरे ममालिक से, दुनिया से पीछे रहते जा रहे हैं। और अगर हम लोग जल्द अज जल्द दोबारा से अपने आप को अप टू स्पीड नहीं लाते हैं तो लगता तो ऐसे ही है कि हम अपने मुल्क की, अपनी पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उनका पूरा नहीं कर पाएंगे। और इंपोर्ट से मुल्क नहीं चलते हैं। हमेशा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की जो फूड आइटम्स की एटलीस्ट जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट उसको तो पूरा कर पाएं। जहाँ पर एक तरफ मैल न्यूट्रिशन हमें बच्चों के अंदर आज इतना नज़र आता है, डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट बीमारियां हमें बच्चों में नजर आती हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे फूड आइटम्स या तो अप टू मार्क नहीं होते, अप टू क्वालिटी नहीं होते, ना तो हम एक्सपोर्ट मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं इसी वजह से कि हमारी जो सीड क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, जो सॉइल क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी एट द एंड ऑफ द डे वो इतनी अच्छी नहीं है। मजीद गुफ्तगू करेंगे इन्हीं चीज़ों के हवाले से। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर काशिफ अली मौजूद हैं, सीड स्पेशलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। अगर हम सीड क्वालिटी के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक हम अपने डिस्कशन को वहीं से शुरू करते हैं। सीड क्वालिटी कहाँ पर आज हमारी स्टैंड करती है और क्या पाकिस्तान ऑन द वर्ज है एक दफ़ा फिर फूड शॉर्टेज एक्सपीरियंस करने के? अगर आप एक लाइन में जवाब दें और उसके बाद हो सकता है कि हम ब्रेक पर जाएं। जी, जहाँ तक तो बात है कमोडिटी की शॉर्टेज के हवाले से और सीड क्वालिटी के हवाले से, तो नो डाउट कि पहले हमें यहाँ पे सीड क्वालिटी के लिहाज से बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना रहा है हमें माजी में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसमें इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उसके पीछे कुछ डिफरेंट रीजंस हैं, वो हम इन डिटेल फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक फूड शॉर्टेज का मामला है तो फूड शॉर्टेज इस साल भी हमें एक्सपेक्टेड है। उसके भी एक्चुअली आपने चूँकि वन लाइनर में कहा है तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी डिटेल्ड डिस्कशन मांगती हैं। अगर हम पैदावार की बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ब्रीफली हम अपनी ऑडियंस को आइडिया दे पाएं, पैदावार की अगर हम बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट से कितने कम इस वक्त हमारी पैदावार रही है? जो किसी भी मुल्क की, हर मुल्क की स्टेपल फूड डिफरेंट होती है। हमारी स्टेपल फूड वीट है, तो वीट के हवाले से हमें इस दफ़ा भी पिछले 2-3 साल से बड़े प्रॉब्लम का सामना है, वीट की शॉर्टेज का सामना है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये इंपोर्ट इसमें नो डाउट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि हमें प्रायोरिटी बेस पे अपनी जो स्टेपल फूड थी उसे पूरा करना था। ऑयल सीड्स के हवाले से अगरचे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, लेकिन जब हमें दोनों चीज़ों में करना पड़ेगा, एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, तो हमें अपनी स्टेपल फूड चूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी उसकी देखनी पड़ेगी। तो सेकेंडली जो चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो रही थी उसमें अभी बड़ा मेजर ड्रास्टिक इफेक्ट्स थे कि ये फर्टिलाइज़र जो थी एट द टाइम ऑफ सोइंग DAP अवेलेबल नहीं थी, जो पहले पानी दूसरे पानी पे यूरिया अवेलेबल नहीं थी, उसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट आया। उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट की पॉलिसी जो फूड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उस पॉलिसी की वजह से भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट्स जो हैं मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस साल भी गवर्नमेंट ने
سیڈ کمپنیز کو پروکیورمنٹ کرنے سے، سیڈ بنانے سے روک دی ہے. روکنا یہ آن دی ریکارڈ نہیں روکا گیا، آف دی ریکارڈ جو بھی سیڈ کمپنی پرچیز کر رہی ہے، ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھا ڈپٹی کمشنر حضرات ہیں جنہیں اوپر سے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ پہلے گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے گندم کی پرچیز کا اس کو پورا کریں. اور المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے، ہمارے جو بابوز بیٹھے ہیں، آپ انہیں سیکٹریز کہہ لیں یا ہمارے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کہہ لیں، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، وہ فوڈ کوالٹی گندم میں اور سیڈ کوالٹی گندم میں وہ ڈفرینس نہیں جانتے. اگر جانتے ہیں تو وہ جان بوجھ کے اسے نگلیکٹ کر رہے ہیں. اس کا جو نیئر فیوچر میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر اس سال ہم اپنی سیڈ ہی پروکیور نہیں کر پاتے، ہماری سیڈ کمپنی سیڈ ہی نہیں بناتی، لوگ گھر سے گندم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو 10 من کا پیداوار کا فی ایکڑ کا ایک جنرل امپیکٹ کم از کم آ سکتا ہے پیداوار کم ہونے کے حوالے سے. اس حوالے سے کافی اتھارٹیز کے ساتھ ہماری ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ باتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ رہ جاتی ہیں، وہاں پہ وعدے وعید ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو بھی سیڈ کمپنی ہمارے پاس، سیڈ کمپنیز کے پاس اپنا پورا ایک پروسیجر ہے، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ انہیں انسپیکشن کرواتا ہے، ایکڑیج دیتا ہے، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے ہماری سیڈ کمپنیز کے پاس کہ جی یہ پروسیس کیا ہوا ہے، یہ ہماری ایکڑ تھے، یہ ہماری کوالٹی جو سیڈ کوالٹی گندم ہے ہم وہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود رستے میں پولیس ڈپیوٹ کر دی جاتی ہے، ڈی ایف سی سے ڈپیوٹ کر دیے جاتے ہیں، رستے میں وہ سیڈ زبردستی وہ ٹرک وہ ٹرالے جو ہیں وہ فوڈ کے جو گودام ہیں وہاں پہ جا کے اتار دیے جاتے ہیں. یہ ابھی ایٹ دا ٹائم تو شاید ہماری سوچ رہی ہے کہ اپنا گندم کا ٹارگٹ پورا کر لیں گے، لیکن اسے آپ کوتاہ نظری سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں سوچا جا رہا کہ اگلے سال بیج کا گندم کا جو بیج ہے وہ بیج کہاں سے لے کے آئیں گے. یہ پچھلے سال بھی یہ پرابلم آیا تھا، تو اس کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو اچھی گندم سٹوروں میں موجود ہے، اب سٹوروں میں موجود گندم کو آپ بیج کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کی انسپیکشن نہیں ہوئی اس کی. تو اس والے سے یہ پالیسی ایشوز ہیں. اس کے ہم 2-3 سال سے اس پہ گورنمنٹ کی ہائر اتھارٹیز، سیکٹری فوڈ کے ساتھ، منسٹر فوڈ کے ساتھ، پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس گورنمنٹ میں بھی ہم آن ٹیبل بیٹھتے ہیں، ہماری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، لیٹرز ایشو ہوتے ہیں ڈی سیز کو سیکٹریز کی طرف سے کہ جی آپ جس کے پاس یہ لیٹرز ہوں انہیں نہ پکڑیں. وہ ڈپٹی کمشنر حضرات وہ لیٹر دیکھتے ہیں، پھاڑتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں جی نواں لے آؤ. بالکل جی، اور بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو کہ حل ہونے کی ضرورت ہے، جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. اور آج ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنل ایشوز کی بھی بات کریں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور مزید گفتگو کریں. اس سے پہلے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایگریکلچر کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کی جو ریکوائرمنٹس ہے، ہماری پاپولیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کیا جائے. نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وقت کہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنی نیسیسٹی جو ڈائٹری ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے ملک کی، ہماری پاپولیشن کی. ویٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اسٹیبل فوڈ ہے، ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سال ایک دفعہ پھر امکان ہے کہ شاید ہمیں شارٹیج ایکسپیرینس کرنی پڑے گی لازمی طور پہ. آئی تھنک شارٹیج کیا پکی بات ہے کہ ہم ایکسپیرینس کریں گے؟ جی بظاہر تو یہ نوشتہ دوار نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس سال بھی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، ایک تو جو گورنمنٹ لیول پہ ان پٹس کی اویلیبلٹی تھی اس میں بہت سے پرابلمز آئے، اور سیکنڈلی جو کلائمیٹ چینج ہے اس نے اس دفعہ ہمیں اسپیشلی ہماری گندم کو بہت ایڈورسلی افیکٹ کیا ہے، کیونکہ مارچ میں ہماری ایک آدھ بارش ہمیشہ سے ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے جو ہر سال 15 سے 30 مارچ کے درمیان ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک دفعہ ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن آتا ہے اور ہماری جو گندم جو اس کا گرین ہے اس کا گرین اپنا پراپر سائز اور اپنا ویٹ مینٹین کر لیتا ہے. تو اس دفعہ اس بارش نہ ہونے سے، ارلی ہیٹ ویو آنے سے ہماری جو کراپ تھی ویٹ کی وہ ارلی میچور ہو گئی ہے. وہ جو ہمارا گرین تھا وہ پراپر اپنا ویٹ گین نہیں کر پایا، وہ اپنا پراپر سائز نہیں بنا پایا. تو اس دفعہ گندم کی جو ایوریج ہے وہ کم آ رہی ہے. تو obviously اگر پچھلے سال سے بھی ہم نیچے آ جاتے ہیں تو پچھلے 2 سالوں سے اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں اس کی شارٹیج کا سامنا ہے، تو اس سال ایوریج کم ہونے سے ہماری پروڈکشن کم ہو گئی ہے. اس پروڈکشن کم ہونے سے اس سال ہم دوبارہ ایک بحران دیکھ رہے ہیں گندم کا. بالکل. سیڈ کوالٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں. کہاں پر ابھی ہم اسٹینڈ کرتے ہیں سیڈ کوالٹی کی وجہ سے، جہاں پر دنیا بھر میں نئی طرح کی سیڈز
انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں جو کہ شاید کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی زیادہ اڈیپٹیبل ہیں. پانی جو اریگیشن کا آف کورس ہمیں واٹر شارٹیج بھی ایکسپیرینس کرنا پڑ رہا ہے سرٹن جگہوں پہ, اریگیشن کے حوالے سے بھی پرابلمس فیس کرنے پڑے ہیں, سوئل کے حوالے سے بھی پرابلمس فیس کرنے پڑے. ہماری سیڈز اس وقت کتنی اڈاپٹیڈ ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے جو ادارے ہیں جن میں یہ بیج کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہ تو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیڈ سیکٹر ہے, اس نے بھی پچھلے 15 سال میں بہت تیزی کے ساتھ گرو کیا ہے نئی ورائٹیز کی ایوالویشن کے حوالے سے. تو ہم بات کرتے ہیں جہاں تک اڈاپٹیبلٹی کی, تو ایکچولی ریسرچ بیس ہی اس پہ کرتی ہے کہ ایٹ دا ٹائم آپ کو موجودہ حالات میں کس قسم کے سیڈ چاہیے. نئے سیڈ ہم اس لحاظ سے پیدا کرتے ہیں, ہائی ییلڈر ہونے چاہیے, اور دوسرا ہمارے چولستان کے علاقے, روئی کے علاقے جہاں پہ ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے, اس کے لیے ڈراٹ ریزسٹنس ورائٹیز جو ہیں ان کو ایوالو ہونا چاہیے, وہ بھی آ رہی ہیں. ہائی ییلڈر ورائٹیز بھی آ رہی ہیں. اور جہاں تک ہمارے کمپیریزن کی بات ہے دنیا کے ساتھ, تو ایک چیز تو ہمیں یہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جب ہم سیڈ کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم دنیا کے ساتھ اپنے باقی معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں جہاں ہم ان سے جتنا پیچھے کھڑے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی چیزوں میں ان سے 50 سال پیچھے کھڑے ہیں اور سیڈ میں ہم ان کے برابر آگے کھڑے ہو جائیں. تو لیکن ہماری اس پہ پروگرس بہت اچھی چل رہی ہے ہمارے پاکستان کی, ہم بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری جو امپورٹس ہو رہی تھیں سیڈ کی, اس کو ہم نے بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. ایک ٹائم لگے گا, ایک عرصہ تو لگے گا ہمیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے کہ ہمیں باہر سے امپورٹ اپنی منیمم. دیکھیں امپورٹ جو ہے یہ دنیا میں اس کو زیرو کرنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہر ملک میں ہر طرح کا سیڈ پیدا نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں جہاں سے بہتر کوالٹی کی اویلیبلٹی ہوگی, یہ امریکہ بھی امپورٹ کر رہا ہے, دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ امپورٹ بھی چل رہی ہے, ہم بھی امپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا یہاں کا سیڈ پوٹینشیل ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ گرو کیا ہے بہت ساری کراپس میں کہ اب ہمیں ان میں ہماری جو لوکل سیڈ انڈسٹری ہے اس نے ملٹی نیشنل کو وہاں پہ کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا اس کا امپورٹ بل کم ہو رہا ہے, ہمارے یہاں بھی لوکل پروڈکشن بڑھ رہی ہے. بالکل. اور فنڈنگ کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا, کیا فنڈنگ کی سچویشن ہے کرنٹلی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں کو R&D کے حوالے سے سپورٹ کی ضرورت ہے, کہ آپ کو وہ مل رہا ہے؟ اس پہ گورنمنٹ لیول پہ تو کوئی خاص انیشیٹو بھی نہیں لیا گیا اور نہ ہی کوئی فنڈنگ کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے طور پہ اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو R&D ونگز ہیں ان کو اسٹیبلش کیا ہے. اسٹیبلش کرنے کے بعد اب وہ گرو کر رہے ہیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہے. دیکھیں ہمیں جب کمپیریزن ہمیں کرنا ہے ملٹی نیشنل کے ساتھ, تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا جو اینول بجٹ ہے وہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے. تو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں ابھی بڑا ایک لمبی دوڑ ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ جو خوش قسمتی کہہ لیں اس ملک کی, یا جو خوشی کی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے اس چیز کو اپنے سامنے رکھا ہے, اس کو پریارٹی میں لے کے آئے ہیں. آج سے پہلے جسٹ اپنا سیڈ جو ہے امپورٹ کیا, سیل کر دیا, لوکل پروڈکشن روٹین میں جو گورنمنٹ دے رہی تھی ورائٹیز وہ بنائی سیل کر دی. اب جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے اس چیز کو سمجھا ہے, اس چیز کی ضرورت کو سمجھا ہے, اور اس کے اوپر اپنے باقاعدہ بجٹ مختص کر دیے ہیں, اپنی ٹیمز ہائر کر لی ہیں, اپنے ایریاز ڈیولپ کرنے شروع کر دیے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری لوکل سیڈ انڈسٹری کی ورائٹیز اب اپروول کی طرف آ رہی ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں یہ جو امپورٹ کی ضرورت ہے اس کو ٹیکل کر لیں گے. لیکن بجٹ کے جو معاملات ہیں وہ ایک ایشو ہے, اور نظر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ ابھی مستقبل میں بھی ہمیں رہے گا. اچھا, ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ریزیڈینشیل کالونیز یا ایون ادروائز جو بھی ریزیڈینشیل پروجیکٹس ہیں, روڈ نیٹ ورکس, ایگریکلچر لینڈ کو ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں. پنجاب کی اگر ہم اسپیسیفکلی صرف پنجاب کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہم بہت بہت بلیسڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی زرخیز زمین ہے جہاں پر ہم اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھی اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بہت کچھ گرو کر سکتے ہیں, اور ہمارا کلائمیٹ بھی سپورٹ کرتا ہے اس چیز. لیکن کہاں پہ اس وقت ہم اگر ایگریکلچر لینڈ میں بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ایک پاپولیشن گرو ہو رہی ہے وہ جو جگہ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں
اسکائی اسکریپرز کی طرف جانا پڑے گا، ورٹیکل گرو کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پاپولیشن گرو کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ ان کی جو نیڈس ہیں، جو رہائشی علاقوں کی نیڈس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایگریکلچر لینڈ کو اس میں کھاتے جائیں گے، آپ اسے ختم کرتے جائیں گے، تو کل کو آپ کی جو فوڈ باسکٹ ہے وہ کہاں رہ جائے گی؟ آپ گندم کہاں سے پیدا کریں گے؟ آپ اپنی باقی ایگریکلچر کہاں سے پیدا کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان پہ پالیسیز بنی ہوئی ہیں، عمل کرنے کا پرابلم ہے. تو اس کے اوپر اسٹرکٹنس لانے کی ضرورت ہے، اس قانون کو سختی کے ساتھ امپلائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وقتی طور پہ شاید ان کا امپیکٹ بظاہر نظر نہیں آتا کہ کوئی 10 ایکڑ 20 ایکڑ 2-4 مربع 100 مربع چلا جائے گا تو کیا ہوگا. لیکن آپ اگر اس کا امپیکٹ 5 سال بعد دیکھتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ امپیکٹ آتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی ہمارے پاس آپ دیکھ رہی ہیں کہ گندم کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی. ہماری فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ سیکورٹی کے بجائے ہمارا وہ تھریٹ بن گیا ہوا ہے ہمارے لیے بہت بڑا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس میں ہر گورنمنٹ کو، ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر اسٹرکٹ ہونا پڑے گا کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو منیمم یوٹیلائز کریں. اور ورٹیکل گروتھ جو ہے، دنیا ساری اس سائڈ پہ چلی گئی ہوئی ہے، یہ کوئی پاکستان میں ہم کو نیا کام نہیں کریں گے اگر ورٹیکل گروتھ کی طرف جائیں گے. تو ہمیں اس کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر پالیسیز دینی چاہیے، اس کے اوپر کوئی ایسی فیسیلیٹیشن دیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اور مزید ہماری جو زرعی زمینیں ہیں ان کو انگلف کرنے کی بجائے، ان کو یہ سوسائٹیز میں کنورٹ کرنے کی بجائے، جو آلریڈی ہمارے پاس سوسائٹیز کے لیے اویلیبل زمینیں ہیں ان کو ہی ورٹیکل گروتھ کرتے ہوئے، اسکائی اسکریپرز کی طرف جاتے ہوئے، فلیٹ سسٹم کی طرف جاتے ہوئے اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بالکل. فرٹیلائزرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی تو ہم نے آلموسٹ 200+% انکریز دیکھا ہے کچھ ہی وقت کے اندر. کسانوں کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا ہے فرٹیلائزرز کو. اس کے پیچھے کیا کوئی اسپیسیفک وجہ ہے اور کرنٹلی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ کسی لیول پہ جہاں تک بات ہے، دو ہی ہماری میجر فرٹیلائزر میں ایک یوریا اور ڈی اے پی یوز ہوتی ہیں. ڈی اے پی کے حوالے سے تو انٹرنیشنل مارکیٹ کا امپیکٹ بھی آیا ہے. کچھ ہماری جو یہاں پہ گورنمنٹس کی نیگلیجنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس اس لیول پہ نہیں رہا کہ کمپنیز نے اپنی مرضی سے ریٹس بڑھانے شروع کر دی ہیں. جہاں تک یوریا کی بات ہے تو یوریا میں اس میں دنیا کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے. یہ تو اس کے لیے کوئی ایسا را مٹیریل نہیں چاہیے جو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا را مٹیریل یہاں سے ہمیں چاہیے کہ جس کی پرائس بڑھ گئی ہو. یہ تو جسٹ گورنمنٹ کی جو نیگلیجنس آپ کہہ لیں، گورنمنٹ کی گرپ کی کمی کہہ لیں، جس کی وجہ سے ان کی پرائسز بڑھی ہیں. اور اس کا جو ایڈورس افیکٹ ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں 1-2 سال کے اندر اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے ہماری یہ پروڈکشنز کم ہوتی جائیں گی، ریٹ سے زیادہ مسئلہ اویلیبلٹی کا ہو گیا ہوا ہے ہمارے لیے. یہ پچھلے سال بھی، اس سال بھی ایگریکلچر کے حوالے سے یہ پرابلم زیادہ ہمیں رہا ہے کہ چلیں آپ کے پاس 10,000 روپے ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں مہنگی خرید لوں گا، لیکن آپ خریدنے جاتے ہیں آپ کو وہ آپ کے 10 ایکڑ ہے، آپ کو 3 ایکڑ کی فرٹیلائزر مل رہی ہے. یہ اس سے بڑا ایک پرابلم ہو گیا ہوا ہے. اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اسے ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک کسان کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک سب سے زیادہ مشکل شاید ان کے لیے ہوتا ہے. کس طرح سے وہ مینج کرتے ہیں؟ کیا کسانوں میں کمی آتی جا رہی ہے؟ کیا لوگ دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ شاید نہیں کہہ سکتے. ایکچولی اس کو نا تھوڑا سا ہمیں براڈ اسپیکٹرم میں دیکھنا پڑے گا کہ ایک کسان ہے، اس کے پاس 10 ایکڑ زمین تھی، کل اس کے 4 بیٹے آ جاتے ہیں، وہ 4 کسان نہیں بن سکتے. اس کی جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو کلچر کم نہیں ہو رہی، ایگریکلچر وہیں پہ کھڑی ہے. ہماری پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اسی ایگریکلچر لینڈ کو یوٹیلائز کرنا، اس کو ڈیوائڈ کر کے اس کے اوپر ایگریکلچر کرنا ممکن نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ لوگ ایگریکلچر چھوڑ کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. شہروں کی طرف وہ جو ایک آدمی اپنی زمین کاشت کر رہا تھا، اس کے 2 بیٹے تو کاشت کر رہے ہیں، جو باقی 3 بیٹے ہیں وہ شہر آ گئے ہیں، وہ مزدوری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وہ اگر آپ کو براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو ایگریکلچر کم نہیں ہو رہی، ایگریکلچر کی طرف انٹرسٹ بھی لوگوں کا کم نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار، کوئی فارمر اگر گرو نہیں کرتا، وہ اپنا رقبہ نہیں بڑھاتا، تو اسے اس رقبے میں اپنی ڈویژن کے بعد ان کے لیے وہ فیزیبل نہیں رہتا کہ وہ
ایگریکلچر کے ساتھ ہی منسلک رہیں، وہ زراعت کے ساتھ منسلک رہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایگریکلچر کے فیوچر کے حوالے سے، کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، سیڈ کے حوالے سے کہاں پر اسٹینڈ کرنا چاہیے، مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آج سیڈز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایگریکلچر کے حوالے سے بھی بات کی، ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ایٹ دا مومنٹ ہم ایکسپیرینس کریں ان کے بارے میں بات کی، جہاں پر ایک طرف فرٹیلائزر کی پرائسز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ کسی کے لیے بھی خریدنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیڈ کوالٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بھی ڈیفینیٹلی دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، اور ضروری ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈس ہیں، ان کی طرف اپنا دھیان کریں اور کوشش کریں کہ ہم ان نیڈس کو میٹ کر سکتے ہوں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں لینڈ کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس چیز پر دھیان نہیں دیا گیا کہ کس طرح سے ایگریکلچر لینڈ کو ختم کر کے ریزیڈینشیل ایریا کے اندر انکلوڈ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ روڈ نیٹ ورکس کے حوالے سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہماری ایگریکلچر نیڈس کو پورا ہونے سے روکتے جا رہے ہیں، اور ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز این ایگریکلچر کنٹری اور سیلف سسٹینیبلٹی ہم قائم رکھ سکتے ہوں اور بار بار ہمیں شارٹیجز نہ ایکسپیرینس کرنی پڑیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنے کسان کے مسائل کو سمجھیں بٹ کوشش کریں کہ جو ڈفرینٹ ایشوز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، کسانوں کے لیے چیزوں کو آسان کریں، ڈفرینٹ اپنی انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی جو سیڈ کوالٹی ہے اس کو بھی امپروو کرتے رہیں، سوائل کوالٹی کے حوالے سے بھی ہم لوگ بہت چیزوں کو ان سائٹ رکھتے ہوئے ہی فیصلوں کو کیا جائے۔ اس میں ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ کسان اور ساتھ ہی ساتھ انڈسٹری کے لوگ اور ادارے مل کر کام کریں۔ اور اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے فنڈنگ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور بریک میں جانے سے پہلے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر کسان کی ہے۔ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کسان کی سرٹن زمین تھی اور آگے اس کے 4 بچے ہیں تو وہ چاروں بچے ہی کسان بنے یا پھر ایگریکلچر کی طرف آئیں، ڈفرینٹ چیزوں کی طرف وہ برانچ آؤٹ کر جاتے ہیں، یہ لازمی طور پہ سچ بات ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں کوئی انسینٹیو بھی تو ان کو نہیں دیا جاتا، ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں رہتا کہ وہ کسان ہی رہیں یا ایگریکلچر کی طرف ہی رہیں، جب ان کو یہ ٹینشن ہے، اتنی انسرٹنٹی ہے، ریٹس کے حوالے سے انہیں اتنا پروفٹ نہیں ریسیو ہو رہا جتنا وہ کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح کی صورتحال ہوں گی۔ بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ ہم اربن ایریاز میں موو آؤٹ کر جاتے ہیں، ہم نوکریاں کر لیتے ہیں، ہم اپنے ڈفرینٹ بزنسز کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پر اتنی انسرٹنٹی ہو وہاں پر ہم اس کی طرف نہ جائیں۔ اس کے پیچھے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ایکچولی چونکہ ہم تو ہیں ہی ایگریکلچر کنٹری، تو ہمارے ملک میں ہمیں گورنمنٹ پالیسیز میں ایگریکلچر کو پرائرٹائز کرنا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے ابھی پرائرٹائز کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، یہی بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ ہم نے جو اپنی اصل اسٹرینتھ تھی اس کو کبھی فوکس میں نہیں رکھا۔ ہمارا فوکس جب بھی آیا ہے وہ فوکس انڈسٹری پہ آنا شروع ہو گیا، لیکن انڈسٹری بیس کرتی ہے ایگریکلچر کے اوپر ہی، ہماری جتنی انڈسٹری چل رہی ہے، جتنے بھی بڑے نام ہیں یہاں پہ، چاہے وہ ٹیکسٹائل میں چلے جائیں، چاہے وہ فوڈ انڈسٹری میں چلے جائیں، یہی ہماری 2 بڑی انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹ میں جاتی ہیں، اور یہ دونوں ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہیں۔ تو ہمارا المیہ یہ رہا ہے ہماری گورنمنٹس کا کہ پالیسیز بناتے ہوئے انڈسٹریز کو تو پرائرٹی میں رکھا گیا ہے، ان کو تو سامنے رکھا گیا ہے، ان کو فیسیلیٹیشن دی گئی ہے، لیکن فارمرز کے حوالے سے کبھی بھی اس لیول پہ جا کے انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ تو سیکنڈلی جب ان کو فیسیلیٹیشن کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے لیے پروسیجر بھی اتنے مشکل اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں، جیسے ابھی گورنمنٹ یہ رائس کے سیڈ پہ یا گندم کے سیڈ پہ سبسڈی دے رہی تھی، نو ڈاؤٹ ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے کہ لوگ گھر سے بیج ڈالنے کی بجائے انہیں گھر کے گندم سے بھی سستی پڑے گی یا گھر کے چاول سے بھی سستا پڑے گا بیج، اگر وہ 1200 روپے فی بیگ انہیں واپس مل جاتا ہے، لیکن اس کا پروسیجر جو ہے وہ تھوڑا مشکل کر دیا گیا ہے کہ وہ واؤچرز ہیں، واؤچر جائیں گے، وہ اسکریچ کریں گے، وہ ایک نمبر پہ بھیجیں گے، وہ نمبر رسپونڈ کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، آپ کو 1 بیگ پہ ملے گی، اس کا کوئی، اس کی بجائے اگر گورنمنٹ سے ڈائریکٹ سبسڈی میں لے آتی ہے، گورنمنٹ آلریڈی کیٹیگرائز کر چکی ہے کہ کن سیڈ کمپنیز کے تھرو جن کا میجر بزنس ہے، جن کے تھرو گورنمنٹ دیا جا سکتا ہے، تو اگر گورنمنٹ ڈائریکٹ وہ سبسڈی کمپنیز کو دے کے اور آگے سستے ریٹ پہ بیج فراہم کر دے تو کسانوں کے لیے بہت بڑی آسانی ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کسان ہے وہ عام طور پہ اتنا پڑھا لکھے طبقے سے نہیں تعلق رکھتا، سوشل میڈیا آنے سے، موبائل آنے سے اس کی سوشل میڈیا ایکسپرٹیز تو بڑی ہیں لیکن ٹیکنیکل ایکسپرٹیز میں شاید کسی لیول پہ نہ خاص اضافہ نہیں ہو سکا، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اگر کچھ بہتر ہوتی بھی ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے پرابلمز آ جاتے ہیں۔
اینڈ آپ نے کیونکہ بات کی موبائل فون کے حوالے سے، آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کی زندگی میں، آج کی دنیا میں موبائل فون کے بہت سارے استعمال ہیں. آئی ٹی سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان لمیٹڈ گروتھ ہم نے ان دا پاسٹ بھی دیکھی اور آگے چلتے ہوئے اسی طرح سے گروتھ ہوتی رہے گی. کسان اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کی اپلیکیشنز مارکیٹ میں آ چکی ہیں جہاں پر آپ اسٹریٹ فارورڈلی جا کر اپنے جو بھی آپ کی گروتھ ہوئی ہے، جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹس موجود ہیں، آپ اسٹریٹ فارورڈلی جا کر اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں. کچھ اپلیکیشنز اس طرح کی مارکیٹ میں موجود ہیں. کیا دیکھتے ہیں اس کا پوٹینشیل آگے چلتے ہوئے ایگریکلچر کے حوالے سے؟ کیا کوئی سرٹن امپروومنٹس لا سکتے ہیں؟ ہاں جی، یقینی بات ہے کہ بہت سی ایسی ایپس مارکیٹ میں آ گئی ہوئی ہیں، لیکن بات ہے ہمارے ایکسٹینشن ورک کی. ہمارا ایک پراپر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام ہی جتنی بھی نئی جدت آتی ہے ایگریکلچر میں، نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں، جو چیز بھی آتی ہے اس کو فارمر تک کنوے کرنا. تو اس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ان کا جو ہمارے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرنے کی بجائے ان پہ دیگر جو ذمہ داریاں وہ زیادہ ڈال دی گئی ہیں. پرائس مجسٹریٹ کی ڈیوٹی ان کے پاس آ گئی ہے، رمضان بازار انہوں نے لگوانے ہیں، وہ منڈی میں جا کے کھاد انہوں نے بکوانی ہے. یہ ساری چیزیں ان کا فوکس ڈائیورٹ ہو گیا. اگر ان کا فوکس جو بیسک ان کا پرپس مینس کہ انہوں نے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے یا ٹیکنالوجی ڈیولپر سے ٹیکنالوجی لے کے فارمر تک پہنچانی ہے. اگر ان کو باقی تمام ذمہ داریاں یہ انسپیکشن چھوڑ کے وہ مارکیٹ میں ابھی بلکہ سیڈ کی انسپیکشن بھی ان کو دینے کی، حالانکہ ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو دو ڈپارٹمنٹ کا کلیش بنانے کے لیے وہ بھی ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سیڈ انسپیکشن پہ بھی چلے جائیں. اگر وہ لوگ مارکیٹ وزٹس پہ رہیں گے تو فارمرز تک ٹیکنالوجی کون پہنچائے گا؟ یہ ایکسٹینشن ورکر کا کام ہے. تو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر کے اگر صرف جو ان کا فوکس ہے اس پہ کر دیا جائے تو بھی ہماری ایگریکلچر میں بڑی بہتری آ سکتی ہے. کیونکہ پھر وہ جو ہمارے آفیسرز ہیں، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایگریکلچر آفیسرز، ان کا فوکس باقی چیزوں سے ہٹ جائے گا. وہ سارا دن صبح 8 سے 5 کی اپنی جاب میں اپنا فیلڈ میں جائیں گے، اپنے فارمرز کو کنوے کریں گے. تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو بھی جو ہے ریشنلائز اس کو کرنا پڑے گا، اس کو امپروو کرنا پڑے گا کہ آئی ٹی اگر دنیا میں اس لیول پہ چلی گئی ہے تو ہمارا جو ایکسٹینشن ورکر ہے وہ اس کو اس چیز کی خود ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ کون کون سی ایپس ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایکسٹینشن ورکر کو، اس ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کے اوپر آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک باقاعدہ اس میں ونگ بنانا چاہیے جو ان کو ورک شاپس کروائیں، ان کو اویئرنیس دیں اور اس کو یہ فارمر تک لے کے جائیں. تو یہ ایک انقلاب آ سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر کاشف علی ہمارے ساتھ موجود ہے، سیڈ اسپیشلسٹ ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.